अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान की एक तस्वीर ने पाकिस्तान टेलीविजन चैनल को बंद कर दिया है। नशरियात क्यों बंद करना पड़ी और किसके कहने पर नशरियात को बंद किया गया और जो वीडियो वायरल है इसकी मुकम्मल तफसील व्यूअर्स आपके सामने रखेंगे, क्योंकि इमरान खान का ब्लैकआउट बना ब्रेकिंग न्यूज पूरी दुनिया के अंदर। व्यूअर्स, मरीम नवाज ने पाकिस्तान की स्टेब्लिशमेंट पर हमले किए, किस किस का नाम लिया और मरीम नवाज के खिताब के अंदर 10 तजाद जो हैं इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और व्यूअर्स आपको बता दें कि अब बिलावल ने भी ये नारा लगा दिया कि जिस फ्लैट की तुम रसीदें दे नहीं सके तो किस हैसियत से उस फ्लैट के अंदर रह रहे हो, और नवाज शरीफ साहब रसीदें निकालो, पनामा अफसाना नहीं है। बिलावल कौन सा सियासी खेल खेल रहे हैं, इसकी मुकम्मल तफसील भी आपके सामने रखेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के नाम लेने पर पाबंदी है। इमरान खान की तस्वीर पाकिस्तान की टेलीविजन चैनल्स पर चल नहीं सकती। जब इमरान खान का नाम आता है तो वो लोग जो एडिटर्स हैं, वो लोग जो प्रोड्यूसर्स हैं, साथ ही साथ उनकी शामत भी आ जाती है। और बाकायदा मेरी इतलात हैं जिन टीवी चैनल्स के अंदर मैंने काम किया, बाकायदा टिकर डेस्क के ऊपर नोटिस लिखकर लगा दिए गए कि इमरान खान का नाम नहीं चलेगा, और अगर नाम चला तो नाम चलाने वाले को बाकायदा जुर्माना किया जाएगा या फिर उसे नौकरी से हाथ भी धोना पड़ेगा। क्योंकि जब गलती से नाम चलता है तो फिर घंटियां बजती हैं, और घंटियां बजने के पीछे क्या वजह है पूरी कौम जानती है। व्यूअर्स, अब हुआ ये है कि इमरान खान की एक तस्वीर रियासती टेलीविजन यानी पाकिस्तान टीवी पर चलती है, पीटीवी के ऊपर, और ये वो पीटीवी है जो पाकिस्तान की आवाम के टैक्स पेयर्स के पैसे से चलता है। अब यहाँ पर हुआ ये जी कि हुकूमत इमरान खान को इलेक्शन से बाहर करने और उनकी इलेक्शन कैंपेन रोकने के लिए ऐसे ऐसे हथकंडे आजमा रही है जैसे हमने कभी सोचा भी नहीं था, और एक खौफ की इलामत इमरान खान का नाम और उनकी तस्वीर बन चुकी है। और ये ज्यादा दिनों की बात नहीं है कि एक दरखास्त जो थी ना, वो इमरान खान से प्यार करने वाला चला गया हाई कोर्ट, और उसने जाकर कहा कि सरकार आप ये देखें कि जुल्म हमारे साथ ये हो रहा है कि इमरान खान की तकरीर और उनके नाम के ऊपर पाबंदी है, आप बुलाएं पैमरा को और उनसे पूछें कि ये पाबंदी किसने लगाई। अब पैमरा वाले वहां पर पहुंच गए। पैमरा ने अपने जवाब में ये कहा कि सरकार ये हमने पाबंदी नहीं लगाई और पाबंदी कोई भी नहीं है। कोई अगर टेलीविजन चैनल चाहता है इमरान खान का नाम लेना तो ले, तस्वीर चलाना चाहता है तो चलाए, हमारी तरफ से कोई ऑर्डर जो है वो जारी नहीं किया गया। क्योंकि ऐसे काम जो है ना वो ऑर्डर दिए जाते हैं, ऑर्डर लिखे नहीं जाते, और जब ऑर्डर दिए जाते हैं तो फिर लोगों की नौकरियां भी जाती हैं। अब हुआ ये जी कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ये चौथा T20 जो है वो खेला जा रहा था, और इमरान खान के प्यार करने वाले दुनिया भर में मौजूद हैं। वो मुसलमान है नहीं है, वो पाकिस्तानी है या नहीं है, वो इमरान खान का नाम जरूर जानता है, और वो ये जानता है कि वो लीडर पाकिस्तान की आवाम के लिए और पाकिस्तान से, अपने मुल्क से प्यार करता है। और ये कहने वाले कह सकते हैं ना कि जनाब यहाँ पर भी एक कैंपेन चलाई जा रही है, तो इमरान खान का जो किरदार था या उनकी शख्सियत के वो पहलू सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आपको उनकी छाप नजर आएगी। और ये उनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है जो बोलता है, लोगों के अंदर झांकता है, और लोग उस ताल्लुक की बुनियाद पर इस किस्म के आपको बयानात देते हुए नजर आएंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर तो मामला कुछ उल्टा हो गया। तस्वीर पर पाबंदी, गुफ्तगू पर पाबंदी, नाम नहीं लेना, कासन के अब्बा कहो। हुआ ये जी कि इस मैच के दौरान एक साहब इमरान खान से प्यार करते हैं, उन्होंने एक प्ले कार्ड उठाया और वो पहुंच गया जी स्टेडियम में, जिसके ऊपर ये दर्ज था कि अ लेजेंड ऑफ द लेजेंड्स। जैसे ही कैमरा इमरान खान की तस्वीर पर पड़ता है तो सरकारी टीवी पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स ने अपनी लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी। क्योंकि वहां पर भी कोई बेचारा बैठा होगा और उसे पता लगा कि जनाब अगर तो ये तस्वीर चली गई तो शायद मेरी नौकरी चली जाए, और मुझसे सवाल भी पूछा जाएगा कि तुम पैनल पर बैठकर तुमने क्यों यहाँ पर इश्तिहार नहीं चलाया या इसे क्यों कट नहीं किया। इमरान खान का ब्लैकआउट भी ब्रेकिंग न्यूज़ पाकिस्तान में बन जाता है, क्योंकि अगर पीटीवी में बैठा हुआ अमला शाह से ज़्यादा शाह का वफादार ना बनता तो हो सकता है कि इतनी हाइप ना क्रिएट होती। आपने उस तस्वीर को काट कर
اس کے اوپر پی ٹی وی کا لوگو چلا کر پوری دنیا کو بتا دیا. جیسا انٹرنیٹ بند کرتے ہیں نا, پوری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج پی ٹی وی پر پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ لاہور میں یا پاکستان کے کسی شہر میں جلسہ ہو رہا ہے یا پھر آن لائن کوئی جلسہ ہو رہا ہے, تو لہٰذا انٹرنیٹ کو بند کرو. انٹرنیٹ بند ہوتا ہے تو مفت کی مشہوری یعنی ریاست عمران خان اور اس کی جماعت کی جو ہے وہ ایک کمپین آپ کو کرتی ہوئی نظر آئے گی. ویورز, آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ خان صاحب کے بیانات ان پر تبصرہ نہیں ہوتا, لیکن سوشل میڈیا نے عمران خان کی گفتگو کو, آپ ٹیلی ویژن چینلز کی ویب سائٹ اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر آپ کو عمران خان کی جیل سے ملاقات اور ان کے بیانات ضرور ملیں گے, لیکن ٹیلی ویژن چینل کے اوپر انہیں نہیں چلایا جاتا. یعنی یہ ایک لیوریج جو ہے وہ عمران خان کو دیا گیا, لیکن کیا عمران خان اس لیوریج کے مرہون منت ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہیں. اور کیا پابندیاں عمران خان کی گفتگو کو روک سکتی ہے؟ جناب بالکل بھی نہیں روک سکتی, چونکہ سوشل میڈیا عمران خان کے بیانات سے بھرا ہوا ہے. وہ باتیں جو عمران خان نے جیل میں کہی جنرل باجوہ کے بارے میں, پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں, اور پھر جو اس وقت ان سے ڈیل اور ڈھیل کی باتیں ہو رہی ہیں, وہ ایک ایک کر کے نا ہر قبیلہ یعنی جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ بات عوام تک پہنچنی چاہیے, وہ صحافی اس بات کو ضرور جو ہے اپنے ایکس اکاؤنٹ کے ذریعے یا پھر اپنے وی لاگز یا پھر دوسرے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر اسے وہ ملٹی پلائی کرتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے. ایک بیان جس طرح جنرل باجوہ کے بارے میں آیا کہ عمران خان نے ایک غیر رسمی گفتگو جیل کے اندر کرتے ہوئے یہ کہا کہ جنرل باجوہ نے انہیں خود بتایا کہ 90% فوج جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ہے. اب یہ سیاست.pk کے اوپر باقاعدہ اسے ٹویٹ کیا گیا اور اس غیر رسمی گفتگو کو جنرل باجوہ اور عمران خان کے حوالے سے جو باہر آئی, یعنی فیملیز ووٹ ڈالیں گی اور 90% کا مطلب پتہ ہے آپ کو کہ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ عمران خان کو پسند کرتی ہے. اب ویورز, خان صاحب پر پابندی ہے اور پابندی کس قسم کی ہے اس کی بھی کہانی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ آفیشلی تحریری طور پر کہیں پر کوئی آرڈر موجود نہیں ہے. ہاں, وربلی آرڈر جو ہے نا وہ ہر لمحے آپ کو مل جاتا ہے اور ان ڈیسک کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو ویورز یہ بھی بتا دوں کہ ماضی میں نا مریم اورنگزیب بھی خود کو اس سے دور کرتی رہی کہ بھئی ہم نے کوئی پابندی نہیں لگائی اور پابندی ہماری طرف سے کوئی نہیں ہے. اب لوگوں میں اس قدر آگہی آ چکی ہے کہ لوگ رپورٹرز کو خود کہتے ہیں, جب آپ جائیں نا سرویز کرنے, میں نے 3-4 حلقوں کے سرویز کروا بھی لی ہیں. ایک تو مریم کا ایک حلقہ ہے جی, اور پھر دوسرا حلقہ جو ہے سلمان اکرم راجہ, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حلقہ بھی ہے جہاں پر لوگوں سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یار آپ چلا نہیں پائیں گے اور آپ کو معلوم ہے. تو یہ لوگوں نے نا ایک طریقہ اپنا لیا ہے. اب خان صاحب سوشل میڈیا کے اوپر کتنے مقبول ہیں آپ کو ویورز میں بتا دوں کہ پچھلے 24 گھنٹے میں پی ٹی آئی اور پی ایم این ایل پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ایکس اکاؤنٹ کی رپورٹنگ جو ہے نا, جو انالیٹکس ہیں وہ باہر آئے, جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ جو پوسٹ تھی وہ پاکستان تحریک انصاف نے اپلوڈ کی, اور سب سے زیادہ فالوورز میں اگر کسی جماعت کے اضافہ ہوا ہے تو وہ ہے پاکستان تحریک انصاف. اسی لیے تو بلاول صاحب کی نظریں جو ہیں وہ تحریک انصاف کے ووٹر پر ہے کہ یار ان کو تو بلہ نہیں ملا, یہ انتخاب کے اندر بھی نہیں ہے, تو کیوں نہ ہم ان سے ان کی اس مقبولیت کی بنیاد پر جب یہ جیت جائیں گے تو ان کو اپنے قبیلے میں اپنی جماعت کے اندر ہم شامل کر لیں. اس کے حوالے سے بھی ایک انسائٹ سٹوری ہے, میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا کہ بلاول نے کیا آئینہ دکھایا ہے نواز شریف صاحب کو. ویورز, لیکن جو سب سے اہم چیز جو اس وقت ہمیں پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر آ رہی ہے نظر, وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف انتخابی مہم میں سب سے آگے, نواز شریف کی بے چینی میں اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے بلہ چھیننے کے بعد الیکشن مہم کے ایسے ایسے طریقے ڈھونڈے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے. آپ نے بینگن دیا, اس کا کیا حال بنایا, اور اس جو پلاننگ کی گئی تھی بینگن دینے کے پیچھے جس کو یہ الاٹ ہوا اس نے اس پلاننگ کا بھرتا بنا دیا ہے. حالانکہ بینگن کا بھرتا جو ہے وہ بنایا جاتا ہے, لیکن اس پلاننگ کا بھرتا بن گیا. پاکستان تحریک انصاف کے پی میں کیسے مہم چلا رہی ہے اس کی بھی کہانی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. تحریک انصاف کے بیشتر امیدواروں کو مختلف مقدمات میں مطلوب ہونے کی وجہ سے گرفتاری کا خوف ہے, جس کی وجہ سے وہ انتخابی مہم میں براہ راست حصہ لینے سے کترا رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے بیشتر رہنما 9 مئی واقعات کے مختلف مقدمات میں مطلوب ہیں, انہیں اشتہاری قرار دے دیا گیا, جس کے بعد وہ منظر عام سے غائب ہو گئے. ان میں عاطف خان شہرام ترکئی ہیں, شوکت یوسف زئی ہیں, تیمور سلیم جھگڑا صاحب ہیں, فیصل امین گنڈا پور ہیں, سابق وزیر مراد سعید صاحب بھی ہیں, اور پھر علی امین گنڈا پور
ان کے سمیت بہت سارے ایسے ارکان ہیں جو اس وقت منظر پہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. آپ کو میں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ اب یہ جو ڈیجیٹل کیمپین چل رہی ہے نا، اس میں عاطف خان، کامراج بھنگن سمیت دیگر رہنما اپنے اپنے حلقوں میں موجود نہیں ہیں، تاہم وہاں کارنر میٹنگز، جلسوں میں ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ضرور ہو رہے ہیں. امیدوار ویڈیو ریکارڈ کر کے واٹس ایپ گروپس میں شیئر کر رہے ہیں اور پھر ووٹرز تک اس چیز کو پہنچایا جا سکے. اور نشان اور تحریک انصاف اور پھر الیکشن ڈے، اس تینوں چیزوں کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. امیدواروں کے رشتہ دار بھی اس وقت یہ مہم چلا رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو روپوش امیدواروں کی جگہ ان کے بھائی اور دیگر رشتہ دار جو ہیں وہ اس وقت آپ کو الیکشن مہم جو ہے چلاتے ہوئے نظر آئیں گے. سیالکوٹ میں عثمان ڈار کی ایگزامپل جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس انداز میں ان کی والدہ کی کیمپین جو اس وقت چلائی جا رہی ہے. اور میں پاکستان کی عوام اور خاص طور پہ اس حلقے کے لوگوں کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے عثمان ڈار کی والدہ کو جتوا دیا نا، تو یہ ان لوگوں کی ہار ہوگی جو یہ سب کچھ جو ہے کروا رہے ہیں. ایک عورت کا اس طرح سے میدان میں آنا، یقیناً اس نے سسٹم کو ٹکر دی ہے. اس نے بتایا کہ تم بیٹوں کو میرے اٹھا لو گے، پکڑ لو گے، ان سے تقریریں، پریس کانفرنسز کرواؤ گے، لیکن میرا کیا ہوگا؟ اور پھر وہ عورت اس وقت میدان میں کھڑی ہے. وہ پاکستان کے ان تمام لوگوں سے اس کا انتخاب کے اندر آنا، یقیناً اگر وہ جیت جاتی ہے تو یہ سسٹم کے خلاف جو ہے وہ ایک جیت ہوگی. ویورز، مختلف انتخابی نشانات کی مہم اب کیسے چلائی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی کچھ کانٹینٹ میرے پاس موجود ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عامر مغل صاحب، جن کا تعلق جو الیکشن جو ہے اس وقت اسلام آباد سے لڑ رہے ہیں، ان کا انتخابی نشان جی بینگن ہے. اسلام آباد شہر میں بینگن ختم ہو گئے ہیں اور لوگ بینگن لینے جاتے ہیں تو انہیں کچھ نہیں ملتا اور کہا جاتا ہے کہ جناب بینگن تو بک گئے. اور پھر اب گاڑیوں کے جو ڈیش بورڈز ہے وہاں پر بینگن کو سجا کر جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے. تو بھرتا تو اس پلاننگ کا بن گیا جو بینگن دینے کے پیچھے تھی. پھر پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما کا جی انتخابی نشانہ جی ریڈیو. پی کے فلم کا ایک ویڈیو کلپ جی اس وقت وائرل ہو رہا ہے جس میں الیکشن مہم جو ہے وہ اس کلپ کے اوپر چلائی جا رہی ہے. ریحانہ ڈار کا انتخابی نشانہ ایک جھولا ہے جی، عثمان ڈار کی والدہ، اور ان کی الیکشن کیمپین ایک پاکستانی پرانے گانے کے ذریعے چلائی جا رہی ہے. اسد کیسر نے ایک پرانی ویڈیو پوسٹ کی ہے جس میں ان کا انتخابی نشان جو ویل چیئر ہے، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر وہ ویل چیئرز ہیں تقسیم کر رہے ہیں جن میں لوگ بیٹھے، اوبویسلی ان کو دیکھا جا سکتا ہے اس تصویر کے اندر. تو یہ کیمپین اس طرح چلائی جا رہی ہے. کئی امیدواروں کو انتخابی نشان چارپائی ہے، تو انہوں نے کیا کیا جی کہ وہ چارپائی جس پر خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اب اس چارپائی کو بطور نشان لوگوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے. لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ چارپائی پر آپ نے جو ہے وہ مہر لگانی ہے. پھر بوتل خان صاحب کا بہت ایک کچھ ایڈز اگر آپ دیکھیں نا پرانے، تو خان صاحب ایک بوتل جو ہے انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور عمران خان اور بوتل کے ساتھ، تو یہ تصویر بھی کافی وائرل ہو رہی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پیالہ، خان صاحب ایک جگہ پر پانی پی رہے ہیں، وہ تصویر بھی کافی وائرل ہو رہی ہے. پھر سلمان اکرم راجہ صاحب، ان کو ریکٹ کا نشان دیا گیا ہے اور اس مہم میں عمران خان کی ایک تصویر وائرل ہے جس میں وہ ٹینس کھیل رہے ہیں. تو بھائی آپ کی جو کوشش تھی وہ تو ناکام ہو گئی، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے اب شاید ایک نئی پلاننگ جو ہے وہ کی جائے. اچھا ویورز، اب مریم نواز نا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر حملہ نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ لوگ نا نام نہیں لیتے. انہوں نے کیا کیا کہ تمہیں لانے والے، تمہیں بٹھانے والے، تمہیں اس مقام تک پہنچانے والے ڈنڈے کی بات کریں گے، ڈنڈا جس کا تھا اس کی بات نہیں کریں گے. اور پھر کیا کر رہے ہیں؟ ان کے ساتھ بھی نا آج کسی نے حساب برابر کیا ہے کہ یہ مسلم لیگ ضیاء الحق کی مسلم لیگ ہے. بلاول آگے کیا کہتا ہے وہ میں آپ کو نا آگے چل کر انسائٹ سٹوری دوں گا. اس سٹوری کے بعد جو مریم باتیں کری، جو تضادات مریم نے آج جس کا ذکر کیا خانے وال میں خطاب کرتے ہوئے، اور اس سے پہلے کہ یہ تضادات کیا تھے، مریم کے جلسے سے نواز شریف صاحب غائب تھے، کیوں غائب ہیں؟ اس سوال کا جواب جو ہے نا وہ شاید نواز شریف صاحب کے پاس ہی ہے کہ وہ اس لیے غائب ہیں کیونکہ ان کے پاس بیانیہ نہیں، کوئی پرفارمنس نہیں ہے. وہ کس منہ سے پاکستان کی عوام کو فیس کریں؟ ویورز، مریم کے جو تضادات ہیں اس میں سیاست میں آسان اور مشکل وقت آتا ہے. یہ مریم نے کہا، مریم بی بی نے کہا، اصل سیاستدان اور کارکن وہ ہوتا ہے جو شیر کی طرح ڈٹ کر کھڑا ہو. شیر ڈٹ کے کھڑا نہیں ہوتا. میں آپ کو نا اس کی فطرت بھی بتا دوں اور آپ اسے چیک بھی کر سکتے ہیں، آپ مجھے غلط بھی ثابت کر سکتے ہیں، کمنٹ میں لکھ بھی سکتے ہیں.
جب شیر کسی پر حملہ کرتا ہے تو وہ ہمیشہ پیچھے سے کرتا ہے، وہ سامنے سے نہیں حملہ کرتا، اور اگر آپ خود ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں تو شیر جو ہے پیچھے ہٹے گا۔ آپ بہت ساری کلپس موجود ہیں، اور آپ اس حوالے سے جو جنہوں نے اس بیہیویئر کو آبزرو کیا وہ آپ کو بتا دیں گے، اور آپ اس پہ ریسرچ بھی اپنی کر سکتے ہیں کہ شیر ہمیشہ پیچھے سے حملہ کرتا ہے، تو شیر ڈٹ کے کھڑا نہیں ہوتا۔ بھی پہلے تو آپ اپنی اس چیز کو ٹھیک کریں، کیونکہ شیر کی طرح ڈٹ کے کھڑے ہونے کی جو آپ نے بات کی، اور آپ کا کیونکہ انتخابی نشان شیر کا ہے، لیکن آپ کی پارٹی کے کرتوت شیر والے نہیں تھے۔ کیسے؟ آپ کو ویوز بتا دیں کہ 2018 میں یہ کہتے ہیں جی کہ نون لیگ کو دھاندلی سے ہرایا گیا۔ مریم نواز اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگا رہی ہیں کہ انہوں نے نون لیگ کو دھاندلی سے ہرایا کیونکہ وہ ان کے نام ڈائریکٹ لے نہیں سکتی۔ پھر یہ جو دوسری بات ہے نا شیر والی، اس ملک میں جہاں پر میں بیٹھا ہوں نواز شریف صاحب 4 سال کافیاں پیتے رہے ہیں، آلو گوشت کھاتے رہے ہیں، یہاں پر ہر جمعے کے جمعے محفلیں لگتی رہی، یہاں پر بہت سارے ان کے خلاف پروٹیسٹ بھی ہوئے۔ یہ قوم کو ضرور بتا دیں کہ وہ شیر جو تھا وہ لندن چائے کافی پینے آیا تھا۔ کیوں آپ قوم کو بیوقوف بناتے ہیں؟ جو یہ کہتے ہیں کہ اس مہنگائی کی ذمہ دار پاکستان مسلم لیگ نون ہے، تو اب دیکھیں بھی آنکھیں کھول کر کہ یہ عوام کا جمع غفیر کیا کہہ رہا ہے۔ یہ مریم کے الفاظ سے میں آپ کے سامنے مینوان رکھ رہا ہوں، لیکن مریم نواز نے شاید عوامی سرویز نہیں دیکھے جو چیخ چیخ کر مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے یہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ پھر محمد زبیر صاحب نے یہ کہا، مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا، مہتاب عباسی صاحب نے کہا، شاہد خاقان عباسی نے کہا، دانیال عزیز نے کہا کہ مہنگائی کی ذمہ دار جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ میں کچھ دن پہلے نا ایک رپورٹرز کے اوپر ایک صاحب بیٹھتے ہیں، اچھے دنوں کی بات ہے، بڑا اچھا تعلق تھا ان سے، آج بھی ہے، کبھی ہم نے ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات ایسے نہیں کی، اینڈ ہی واز مائی جونیئر ان دنیا ٹیلی ویژن۔ وہ ڈیفینڈ یہ کر رہے تھے محمد زبیر کو، کیونکہ محمد زبیر کا نام آیا تو مجھے یاد آ گیا کہ آپ خاموش رہیں، اور اگر آپ خاموش رہیں گے تو آنے والے دنوں میں آپ کو ایک اچھا پارٹی میں عہدہ مل سکتا ہے۔ آئی ڈونٹ نو ان وٹ کیپیسٹی یہ جرنلسٹ کسی بھی چینل پر بیٹھ کے یہ بات کر سکتا ہے۔ یہ بات اگر نون لیگ کے لوگوں کی طرف سے آتی تو سمجھ میں آتی تھی، لیکن محمد زبیر کی وکالت اس طرح سے ہو رہی ہے۔ عذاب نمبر 4، پھر بی بی یہ کہتی ہیں کہ 2018 میں نواز شریف کو ہرانے کے لیے انہیں الیکشن چوری کرنا پڑا، آر ٹی ایس بند کرنا پڑا۔ میں مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں جنہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ تضاد نمبر 5، آج مسلم لیگ نون سے کوئی مقابلہ کرنے والا بچا ہی نہیں، کیونکہ سب چور جوتیاں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ بھاگنے نہیں بلکہ ان کو زبردستی فیلڈ سے باہر کیا گیا، شاید بی بی کو یہ بات معلوم نہیں ہے۔ پھر تضاد نمبر 6 کہ نواز شریف کو تو اپنے بیٹے حسن نواز سے 10,000 درہم تنخواہ نہ لینے پر نکالا گیا تھا، لیکن نواز شریف نے ابھی تک رسیدیں نہیں دی۔ قوم کو یہ بھی ضرور بتا دیں کہ وہ رسیدیں کہاں رکھ کر بھول گئے، اور رسیدیں کس کے کہنے پر گم ہو گئی، کیا اس کا ڈپلیکیٹ رسیدوں کو کیا نہیں نکالا جا سکتا، یہ بھی قوم کو ضرور بتا دیں۔ اب جو 7واں تضاد ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف وہ ہیں جو 3 دفعہ وزیر اعظم منتخب ہوئے اور ان کے سینے میں قومی راز دفن ہے، لیکن طیارہ ہائی جیکنگ، ڈون لیکس پر انہیں کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ سوال ویورز اس کے اندر ایک اور بھی ہے کہ انہوں نے نا ایک ریکارڈ بنانا ہے کہ دیکھو 4 دفعہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بنے، اور یہ وہ شخصیت ہے، یعنی کتابوں میں ہمیشہ لکھا جائے، کتابوں میں تو ان کی کرپشن کے قصے بھی لکھے جائیں گے کہ ان کے اوپر کیا الزام تھا، پاناما میں ان کا نام آیا، یہ بھی لکھا گیا ہمیشہ کے لیے۔ میں عرفان صدیقی صاحب کی بات کے اوپر حیران ہوں، جو انہوں نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں بیٹھ کر کہی کہ پارٹی کی خواہش ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 4تھی بار وزیر اعظم بنے تاکہ ایک ریکارڈ بھی بن سکے۔ پاکستان کی عوام جو ہے وہ مر گئی، پاکستان کی عوام جو ہے وہ بھوک سے نڈھال ہے، پاکستان کے بچے جو ہیں وہ اپنے مستقبل کے لیے یا تو کشتیوں میں اپنی زندگیاں گنوا رہے ہیں، یا پھر پردیس میں آ کر جو ہے وہ مختلف قسم کے کام کرتے ہیں سخت سردی کے اندر، تاکہ اپنے بچوں کو اور اپنا مستقبل جو ہے وہ ٹھیک کر سکیں۔ ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ اور یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب میاں صاحب نے، باؤ جی نے ایک ریکارڈ بنانا ہے جس کا ذکر جو ہے وہ ہمیشہ کیا جا سکے۔ یہ ہمارے عرفان صدیقی صاحب ہیں جو پیشے سے ایک استاد بھی تھے۔ اب یہ تضاد نمبر 8 کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا کبھی نواز شریف نے قوم کو درس دیا کہ آپ اپنے ہی ملک اور اپنے ہی گھر پر حملہ کرو؟ لیکن مریم نے یہی نہیں بتایا کہ جب سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا ماڈل ٹاؤن میں، جب گلو بٹ اور پھر گلوازم، تو ڈکشنری کے اندر یہ ورڈ بھی نکل آیا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب گلو بٹ نے حملہ کیا اور اس کی خبریں بھی بنی تو وہ کیا تھا۔ پھر بہت سارے ایسے واقعات ہیں ویورز جو رپورٹ ہی آج تک نہیں ہوئے، لوگوں کے سینے میں راز دفن ہے۔
اب یہ جو تضاد نمبر 9 ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ کیا کبھی نواز شریف ویل چیئر پر بیٹھا، کیا اس نے کبھی ٹانگ پر پلسٹر کروایا، کیا اس نے کبھی جھوٹے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے؟ پاکستان مسلم لیگ نون کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں تو پوری قوم کے سامنے ہوتے ہیں، ٹی وی پر لائیو چلتے ہیں، لیکن کیا نواز شریف کو کبھی گولی لگی یہ بھی قوم کو بتا دیں، کیا اسے لائیو دکھایا گیا یہ بھی قوم کو بتا دیں۔ اب یہ جو بات ہے نا کہ انٹرا پارٹی الیکشن، اور ڈان نے اسے رپورٹ کیا کہ لائکلی ٹو ہیپن، اب اس کا جواب بھی پاکستان کی قوم کو ضرور دے دیں کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن جس میں آپ کو بلا مقابلہ منتخب چیف آرگنائزر کر دیا جاتا ہے، نواز شریف صاحب تاحیات قائد ڈکلیئر ہو گئے، آپ کے چچا جان جو ہیں وہ صدر ہیں، یہ قوم کے ساتھ کیوں جھوٹ آپ بولتے ہیں؟ اور جنرل سیکرٹری صاحب کے مقابلے میں کیا کوئی آیا؟ نہیں آیا۔ اب یہ تضاد نمبر 10 یہ ہے جی کہ نوجوان بتائیں کہ ملک سے بے روزگاری لوڈ شیڈنگ کس نے ختم کی تھی؟ مریم شہباز دور میں ہونے والے 50 سالہ مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹنے کا نہیں بتاتی۔ شہباز صاحب نے 2-3 بار ایک جو پاور بریک ڈاؤن ہوئے اس کا بھی ذکر نہیں کیا، اور اس کی ذمہ داری کس پر پڑتی ہے؟ یعنی یہ 10 تضاد ایسے ہیں، میں یہاں پر بیٹھ کے ایک پوری کتاب لکھ سکتا ہوں ان کے جھوٹ کے اوپر، بہت سارے ایسے واقعات آپ کو سنا سکتا ہوں، کیونکہ قوم بہت سیانی ہو گئی ہے۔ اگر میں بھی یہاں پر بیٹھ کر آپ کے سامنے جھوٹ بولوں گا نا تو آپ نے فوری سے جو حقائق ہیں اسے چیک کرنا ہے۔ آپ اس سے ڈان لیکس کی یہ جو ڈان اخبار کی خبر ہے اسے جا کر چیک کر سکتے ہیں کہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا، کسی کو انہوں نے بتایا نہیں تھا کہ جناب اگلے دن جو ہے وہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ آپ نے کسی کو بتایا، وہ جو مسرت حلالی صاحبہ تھی وہ بیٹھ کر بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے کہاں پشاور میں کیوں کروائے، اور اس کی تشہیر کی گئی، یہ سوالات تھے۔ لیکن نون لیگ سے کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ بھائی جان انٹرا پارٹی الیکشن تسی کروا رہے ہو تو تا حیات قائد آپ نے ڈکلیئر کیا کس بنیاد کے اوپر؟ اور میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو فارغ کر دیا گیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین صاحب ہیں بلاول زرداری صاحب، انہوں نے نون لیگ کو مکمل طور پر جو ہے وہ کلین بولڈ کیا، یہ کہہ کر کہ آئندہ حکومت ہم نون لیگ کے ساتھ مل کر نہیں بنائیں گے، غلطی ایک بار ہوتی ہے، بار بار ہم یہ غلطی جو ہے وہ نہیں کر سکتے، اور آپ کسی ایک شخص کو بے وقوف جو ہے وہ ایک دفعہ بناتے ہیں تو ہم دوسری بار بے وقوف نہیں بنیں گے، اور یہ ایک انتہائی شرمناک چیز ہوگی پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے، جو ان کے اتحادی ان کے بارے میں کیا بات کرے۔ اب نا یہاں پر بھی ایک سینس آف ارجنسی جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ بلاول صاحب نے انکار کر دیا، پیپلز پارٹی انکار کر رہی ہے کہ بھی ہم نون لیگ کے ساتھ جا کر اتحاد نہیں کریں گے اور مل کر حکومت نہیں بنائیں گے۔ یہ پیغام نا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہے اور پھر نواز شریف صاحب کو بھی ہے، اسی لیے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھائی جان تاڑی بڑی مہربانی، ہمیں ایک سادہ اکثریت تو آپ دلوا دیں۔ اب یہ سادہ اکثریت کی جو بات کی جا رہی ہے نا وہ اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ انہیں پتہ چل گیا کہ پیپلز پارٹی حکومت بنانے کے لیے پورا زور لگائے گی، پی ٹی آئی کا بندہ ہمارے آزاد امیدوار ہماری جماعتوں میں آنے والا نہیں ہے، تو پھر ہمیں فضل الرحمان یا دیگر لوگوں سے مل کر جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا۔ اب بلاول کا حکومت سازی کا اصل میں پلان کیا ہے؟ وہ کہہ چکے ہیں برملا، جو انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا، بینگ ایک پولیٹیکل ورکر یا پھر ایک جس طرح وہ اپنی پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے اپنا پلان نا چوک میں لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور ہوگا کیا کہ اس پلان کے اوپر دوسری طرف سے کاؤنٹر اسٹریٹجی بنائی جائے گی، لوگوں کی لسٹیں تیار ہو رہی ہیں میری اطلاعات کے مطابق، اور ان لسٹوں پر کام ہو رہا ہے کہ کس علاقے پہ کس نے رابطہ کیا، اور باقاعدہ خبر جو ہے وہ اکٹھی کی جا رہی ہے، انفارمیشن جو ہے وہ اکٹھی کر کے کچھ شخصیات کے حوالے کی جا رہی ہے، اور کون کیسے گرے گا، کون کیسے شامل ہوگا، اب فائلیں جو ہیں لوگوں کی تیار ہو رہی ہیں، اور کس کے جیتنے کی چانسز ہیں اس کی باقاعدہ طور پر جو ہے نا ویورز وہ نگرانی اس وقت کی جا رہی ہے۔ اب یہ جو سوال ہے نا کہ بلاول کو آزاد امیدوار کہاں سے ملیں گے، آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ آزاد امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے اس میدان میں ہیں، بلے کے نشان نہ ملنے کے باعث آزاد حیثیت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ آزاد امیدوار ہیں جنہیں پارٹیوں نے ٹکٹ نہیں دیا۔ اب یا تو بلاول دوسری کیٹیگری والے کامیاب آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کا سوچ رہے ہیں، یا پھر پی ٹی آئی اپنے آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرے گی۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کی حکومت بننے کی کوئی دوسری صورت موجود نہیں ہے۔ یہ جو دوسری صورت ہے نا کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اتحاد کرے گی، وہ ہونا نہیں ہے۔ یہ ایک میں نے صرف آپ کے سامنے ایک آپشن رکھا ہے۔ بلاول کے نشانے پر اب کون ہے؟ آپ کو بتا دیں کہ جی اس سے پہلے بھی بلاول بہت ساری باتیں کرتے رہے، لیکن میرے لیے حیرانگی کی بات یہ ہے، دیکھیں نا انہوں نے اپنا اصل رنگ دکھا دیا، گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں، اور سیاستدان ہو اور گرگٹ کی طرح رنگ نہ بدلے،
गिरगिट भी परेशान होगी कि भाई इतने तो मैं भी रंग नहीं बदलती जितना ये सियासतदान रंग बदलता है। आपने 16 माह जहाज में बैठकर खूब मजे लिए, दुनिया का टूर्स आप करते रहे, मुख्तलिफ ममालिक के टूर्स आप करते रहे, और जब हुकूमत में थे शहबाज शरीफ बहुत अच्छी हुकूमत चला रहे हैं, और वो दोनों ने एक दूसरे के, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर बैक, वो अंग्रेजी का एक मुहावरा है, तो एक दूसरे के साथ जो है ना तारीफ़ों के पुल इन्होंने बांधे, और बिलावल के का शहबाज शरीफ के ऊपर एक एतमाद था, कुर्सी मिल गई, दुनिया के साथ इंट्रैक्शन हो गई, और अब वो समझते हैं कि हाँ इंट्रैक्शन तो होगी ना भाई, एक्सपोजर भी मिल गया, जहाज़ में सफ़र भी कर लिया, अच्छे खाने भी खाए, पाकिस्तान की आवाम का पैसा भी इस्तेमाल किया। मेरे बाप का क्या किया, पाकिस्तान की आवाम का पैसा हमने इस्तेमाल किया। तो अब हम ऐसा करते हैं कि वाहिद तरीका है सेंटर में बैठकर हुकूमत पर कब्जा करने का, या हुकूमत बनाने की एक सूरत ये बन सकती है कि हम इस नून लीग को गंदा करें। अगर खान साहब मैदान में होते ना तो इन्होंने क्या करना था, खिलाड़ी ऐसा था, खिलाड़ी वैसा था, और खिलाड़ी की पॉलिसीज। अब हो ये रहा है कि क्योंकि खिलाड़ी मैदान में नहीं है, खुद नहीं है, लेकिन उसके जमात के लोग मौजूद हैं, तो इन्होंने नून लीग को हदफ बनाकर इस पार्टी को, यानी तहरीक इंसाफ की हमदर्दी और उस वोट बैंक को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल ने क्या किया जी, खान साहब ने पनामा का जो एक केस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और फिर उसके नताइज हासिल किए, अदालतों ने फैसले दिए। बिलावल का ये कहना और ऐसे मौके पर कहना, इसे 16 माह पहले पनामा क्या याद नहीं था? वो क्या कहते हैं जी कि पनामा एक हकीकत है और इसका आज तक जवाब नहीं दिया गया। ये खान साहब का बनाया हुआ नहीं था, ये अल्फाज हैं। पनामा एक इंटरनेशनल इशू था, लेकिन ये लोग जेल से निकलकर उन्हीं अपार्टमेंट में रहने लगे जिसका पनामा में इल्जाम था। हैरानगी की बात है कि आज भी इसका जिक्र जो है वो लोग इस तरह करते हैं कि जनाब ये झूठे मुकदमा थे। यानी इतनी आप बेहिसी पाकिस्तान की आवाम कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि आपके मुल्क का पैसा, और उस पैसे का अगर कोई जवाब नहीं देता तो इसका मतलब ये है कि वो पैसा कहाँ से हासिल किया गया और कैसे बनाई गई, वो कोई जायज़ तरीके तो नहीं होंगे। और यही सवाल जो है पनामा के अंदर लिखा गया कि जदादें कैसे बनी, कहाँ से आया पैसा और किस तरह से ऑफशोर कंपनीज इस्तेमाल हुई। ये पूरा केस आपने तो कह दिया ना जी कि देखें कैलिबरी फंड्स और फॉन्ट और फिर दीगर मामला जो है, मरियम जस्टिस आमिर फारूक साहब ने तो उन्हें क्लीन चिट दे दी। लेकिन पाकिस्तान की जो तारीख है, बल्कि पनामा की तारीख जो है, इन्हें कभी भी इस तरह से क्लीन चिट जो है वो नहीं देगी। बिलावल साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब से ये सवाल कर रहे हैं और रसीदें दें, और रसीदें क्यों नहीं दी जा रही ये आपको मालूम है क्यों नहीं दे रहे। बिलावल ने शहबाज शरीफ को रगड़ा भी लगाया और ये कहा जी कि रियासत के लिए सियासत को आपने कुर्बान तो किया, मगर भाई IMF के जब मईशत डूब रही थी, PDM सहारा देने के लिए आई, तो आप IMF के पास अकेले क्या करने गए थे? और आपने जो उस वक्त के आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, आपने उन्हें क्यों नज़रअंदाज किया? बिलावल ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से भी वो ये कहते हैं कि मुश्किल वक्त थे, और जो इनकी कारकर्दगी थी ज़िमनी इंतखाबात में उसके नताइज भी मिल गए। अब बिलावल ना इमरान खान पर हमला ना करके ना व्यूअर्स, वो तहरीक इंसाफ की हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन शायद उन्हें ये हमदर्दी जो है वो नसीब ना हो। और चूँकि बिलावल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीनने के हवाले से कुछ बातें भी कही, उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी उनके ऊपर पड़ती है क्योंकि बल्ला छीनना नहीं चाहिए था, लेकिन इन्होंने बल्ला जो है वो खुद इलेक्शन कमीशन के हवाले किया, नून लीग के हवाले किया कि खेलो जब तक तुम्हारा दिल जो है भर नहीं जाता। भी मैं आपको ना एक बात ये बता दूं, बिलावल ने आज ना ये जो लफ्ज़ कहे ना कि ये वही ज़ियाउल हक कि मुस्लिम लीग नून जो है वो दोबारा बनकर मैदान में आई है, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये आज भी दबे अल्फाज में कि ये आज भी इसे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल है। और ये बहुत ही गहरे अल्फाज थे जो उन्होंने कहे कि ये वही ज़ियाउल हक की पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनकर मैदान में इस वक्त उतरी है, जो माजी के अंदर जिस तरह की ज़ियाउल हक साहब की इन्हें एक सपोर्ट हासिल थी। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। आपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।